हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पंजाब में स्मॉग एक दफ़ा फिर आई है और ख़ासी फोर्स के साथ आई है। 2 रोज़ तक बारिश हुई जिसकी वजह से स्मॉग गायब हुई। पिछले हफ्ते हमने इस पे शो भी किया था, पिछले पूरे हफ्ते रही। और अब जो स्मॉग आई है वो ख़ासी हद तक गहरी इंटेंस है और शायद इंतकाम लेने आई है। इस वक्त जो लाहौर में बेशतर इलाकों का जो लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो मुज़र सेहत तो छोड़िए इंतहाई मुज़र सेहत हुआ है। यानी मुज़र सेहत 300 पॉइंट पे हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और जो ख़बरें आ रही हैं वो शायद कहीं 700 है, कहीं 600 है, कहीं 800 तक पहुंचा हुआ है। और मैं इसको आसान लफ्ज़ों में ये बता दूं कि अगर किसी गाड़ी का स्पीडोमीटर 100 किलोमीटर है मैक्सिमम, तो इस वक्त वो गाड़ी पोल्यूशन की गाड़ी 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, यानी मीटर से बाहर। बिल्कुल मीटर टूट चुका है। और इसमें मोर्चा ये है कि लोग जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं अब तक। और टीचर्स एसोसिएशन है, उनका भी बयान आया है कि जनाब स्कूल के बच्चों को जो है बहुत तशवीश है हमें, क्योंकि स्कूल से भी ये शिकायत आ रही हैं, ख़ुसूसन छोटे बच्चों की, कि उनकी आंखें जल रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। बल्कि एक आज मैं पढ़ रहा था, एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल वालों के स्पोक्समैन जो है उन्होंने कहा है कि अब 3 गुना हमारे पास बच्चों की जो है वो आ रहे हैं जिनकी तबीयत ख़राब हो रही है, आँखें जल रही हैं, जिनको सांस का मसला हो रहा है। और अभी तक खैर देखिए ये जो लेवल है, अभी एक एडवाइजरी तो रिलीज की है हुकूमत पंजाब ने, और हुकूमत पंजाब ने कहा है कि जी हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। ये सिचुएशन अब मॉनिटर करने से बहुत आगे बढ़ गई है। ये अब वो वक्त आ गया है कि आपको एक स्मॉग इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। स्मॉग इमरजेंसी में एक तो हंगामी इकदाम ये हो सकते हैं कि सर एक तो स्कूल सारे बंद करें, इमरजेंसी सप्लाई नेबुलाइजर और इन सारी चीज़ों की पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म होंगे, यूँ ख़त्म होंगे मास्क सब कुछ, और कंप्लीट ब्लैंकेट बैन हर एक चीज़ पर। अच्छा, एक जो अब ये जो जिस तरह की हम रीडिंग्स देख रहे हैं, और ये हम क्लियर कर लें कि ये लोगों ने जो अपनी रीडिंग्स ली हैं और जो माई एयर विजुअल और जो ये पाक एयर क्वालिटी वाले हैं जिन्होंने अपनी लगाए वहाँ से आ रहे हैं, कुछ तो एक 867 की रीडिंग, और जिसको मैं मानना नहीं चाह रहा, ये पंजाब असेंबली के बाहर है। ये तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, ये तो एक अलग लेवल है। चलो धरने के बाहर होती तो बंदा थोड़ा बहुत वो कर लेता, लेकिन पंजाब असेंबली के बाहर ऐसी यार। हाँ बिल्कुल, जो भी यार, मतलब मेरा पॉइंट है कि यार ये अब सीरियस तो एक बहुत छोटा लफ्ज है। ये अब इमरजेंसी लेवल, बियॉन्ड डेंजरस। लोगों की ये रिपोर्टें आ रही है कि सर मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने लाउंज में बैठा हूँ, ऐसे लग रहा है कि मेरे घर के अंदर कोई कचरा जला रहा है। अच्छा, हर जगह धुआं ही धुआं। अच्छा, आपको याद होगा पिछले हफ्ते पंजाब हुकूमत की जो इन्वायरमेंटल एजेंसी, एक तो पंजाब में इदारे भी इन्वायरमेंट के ऊपर इतने सारे हैं कि जिसमें एक पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन काउंसिल है, एक पंजाब की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी है अलग। इतनी ज़्यादा वो है, लेकिन कर कोई भी कुछ नहीं रहा। एक जो उनकी तरफ से जारी हुआ था हुक्मनामा पिछले हफ्ते के, जनाब ईंटों के भट्टे सारे बंद कर दिए जाएंगे और जो फैक्ट्रियाँ हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी और लोगों को कूड़ा जलाने से रोका जाएगा। द मोमेंट परसों बारिश हुई है और स्मॉग गायब हुई है, भट्टे दोबारा चालू, फैक्ट्रियां दोबारा चालू, और उसके अलावा कूड़ा तो जाहिर है वो तो जलाएगा, वो मतलब हम नहीं जलाएंगे तो हमें पाकिस्तानी होने की निशानी कहाँ से मिलेगी। भारत की भी जो आलूदगी है वो भी पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, और फिर हम आलूदगी में हम भी खुद कफील हैं। तो आप समझें कि सोने पर और भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में जो सूरत हाल हुई है खौफनाक, वो तो वहाँ पर तो देखिए, वहाँ पर लेकिन बाकायदा गैस मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन भारत की आपने बात की, आप कोशिश कर रहे थे, अभी आप ज़रताज गुल वज़ीर पर कमेंट कर रहे थे, मैंने मलिक अमीन साहब की भी AQ एयर क्वालिटी इंडेक्स पर बात की। बदकिस्मती से एक बार फिर हम भारत के सामने हार गए हैं, क्योंकि वहाँ से जो एक बयान आया है उनकी अपनी आलूदगी के बारे में, विनीत अग्रवाल शरदा साहब जो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने क्या कहा, अगर आप कहें तो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जी सुनिए। मुझे लगता है कि इस पे हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। ये बगैर का मुल्क पाकिस्तान की साजिश तो नहीं है, कोई जहरीली हवा तो उसने नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान कोई जहरीली हवा छोड़ी हो कि उसको लग रहा है युद्ध में वो भारत से नहीं जीत सकता है,
युद्ध में भारत उसको परास्त कर देगा। जब जब पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ा है तो उसने हमेशा मुंह की खाई है। तो कोई जहरीली हवा छोड़ दी हो, इस पे हमको सचेत होना चाहिए। जी, तो जबरदस्त कैसा है? जबरदस्त कैसा है? जरदाशपुर का कहना है कि 80% जो है हमारे यहाँ पोल्यूशन भारत की वजह से है। इन साहब का कहना है कि हमारे यहाँ जो जहरीली हवा जो पाकिस्तान से आ रही है उसकी वजह से। कमाल। आई नो। और फिर लोग कहते हैं कि जी देखिए मतलब सियासत अपनी जगह, दो मुल्कों को कम से कम इस चीज पर तो कोऑपरेट करना चाहिए। नहीं होने वाला बॉस, ठीक है ना, भूल जाओ। माहौलियाती आलूगी के साथ अगर ये अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर ना रहना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये इंडिया से आ रहा है, वो पाकिस्तान से आ रहा है, ये वो हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। और जैसे ऐसा लगता है कि वाघा बॉर्डर पे दोनों ममालिक के लोग बाल्टियां भर भर के स्मोक जो है ना वो बॉर्डर के पार फेंक रहे हैं। कहता हूं कि पूरे अवाम को खड़ा करा दो, क्योंकि फूके मारो। हाँ, फू करके, वो तो फूके मतलब तो उस सूरत में मारेंगे जब वो सांस ले पाएंगे। हाँ, ये भी एक टेक्निकल पॉइंट आपका है। लेकिन फिर भी देखें, अब हुकूमत हरकत में आती है, नहीं आती, इमरजेंसी नाफिज करते हैं, नहीं करते। अगर एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो है वो है कि पाकिस्तान की नौजवानों में भी थोड़ा सा वो ग्रेटा थुनबर्ग वाले जरासीम दाखिल हो गए हैं, तो ये जरा बताएं इसके बारे में। आज जो है कल बल्कि 3 स्टूडेंट्स हैं, मिशेल हयात, लाइबा सिद्दीकी और आलम, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन दायर की है कि जनाब ये इस स्मॉग का कुछ करे। उस पर पहले हम एक पैकेज देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। लाहौर में स्मोक से परेशान 3 बच्चियों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। लैला आलम, लाइबा सिद्दीकी और मिशेल आयशा की स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। दरखास्त गुजार बच्चियां भी अदालत में पेश हुई। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि स्मोक हसास मामला है जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हमने घर में मीटर लगाया हुआ है और हमें पता है कि ये बच्चों को सबसे ज़्यादा असर करता है, क्योंकि वो मेरे क्लास में सारी बच्चियां जब आती है ना स्कूल, उनको सर में दर्द होता है, आधी बच्चियों को ऐसे सांस का मसला है, आधी बच्चियों को बुखार भी होने लग पड़ा है इसकी वजह से। तो स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों की तफसील बताने के लिए डॉक्टर जुल्फकार भी अदालत में पेश हुए और बताया कि स्मोक के बायस बीमारियां खतरनाक हद तक बढ़ गई हैं। बच्चे और बूढ़े बच्चों की नशोनुमा, जिनमें उनके दिमाग की सेहत, उनके फेफड़ों की सेहत, उनके दिल की सेहत, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत सब की सब बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हो रही है। अदालत ने आइंदा समाअत पर पंजाब हुकूमत से फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक से मुतल्लिक तफसीली जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन ज़िशान हैदर के साथ राना बिलाल, डॉन न्यूज़, लाहौर। जी, आपने देखा कि ये पिटिशन फाइल हुई है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे इस वक्फे के बाद जिन्होंने पिटिशन मूव की है। तो लीजिए एक वक्फा। वेलकम बैक। और जैसे हमने पहले सेगमेंट में डिस्कस किया लाहौर स्मोक के बारे में कि जो हुकाम हैं वो तो शायद कुछ करने से कासिर हैं और सिर्फ एहतियाती तदाबीर का ही मशवरा दे रहे हैं। तो ये जो 3 बच्चियां हैं लाहौर के स्कूल्स की, वो गई हैं लाहौर हाई कोर्ट एक पिटिशन लेकर के, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि जो कोर्ट है वो कम से कम हुकूमत को इतना तो कह दे कि आप एक स्मॉग एक्शन प्लान बनाएं, स्मॉग के बारे में पॉलिसी बनाएं, और अगर ये भी हुकूमत नहीं कर सकती तो कम से कम आवाम को ये जानने का तो हक़ है कि उनको वो डेटा तो मिले, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे उनको पता लगे कि उन्होंने क्या एहतियाती तदाबीर रखनी हैं। क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मीटर्स हैं लाहौर में, आप खुद बता रहे थे कि हाँ नहीं देखें, इसी साल मैं ख्याल कोई अगस्त की बात होगी शायद, अगेन मलिक अमीन साहब ने ही कहा था कि वर्ल्ड बैंक ने $280 मिलियन की ग्रांट दी है ताकि 10 और एयर मॉनिटरिंग सेंटर्स बन सके लाहौर में। तो अब वो कब किस हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन अगेन वही बात ना कि सबसे पहले आपको डेटा चाहिए, आप अपनी साइंस दुरुस्त करें, फिर आप एक पॉलिसी बना सकते हैं। जब तक आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, आपको पता नहीं है कि आपके घर में कितने लोग हैं तो आप घर का बजट कैसे बना सकते हैं। सीधी सीधी बात है। तो जनाब, हमने बात की वन ऑफ द पिटिशनर्स मिशेल हयात, और ये नेशनल स्विमर हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करती हैं, 18 साल इनकी उम्र है, और ये गई हैं पिटिशन लेकर के। और पिटिशन इनके लॉयर जो हैं वो अहमद राफ़े आलम हैं, जो कि माहौलियाती वकील हैं, और उनसे हमने गुज़िश्ता हफ्ते खासी डिटेल में बात की थी। तो आज मैंने सोचा कि मिशेल हयात से ही बात करें
کیونکہ ہم جیسے لوگ یا حکام شاید ہم لوگ عمر کے اس حصے میں کہ ہم نہیں سمجھنا چاہ رہے یا کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ اچھا ہے کہ نئی جنریشن نئی نسل جو ہے اس کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ اس چیز کو سامنے لے کر کے جائے۔ تو ہمارے ساتھ لاہور سے میں نے بات کی مشیل حیات سے اور ان سے پوچھا کہ آپ جو یہ پٹیشن لے کر کے گئی ہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، تو سنیے۔ کل جب ہم لاہور ہائی کورٹ گئے تھے، ہماری پٹیشن کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو اپنی جو پالیسیز ان نے دی ہیں اس میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس کے میجرمنٹس ہیں جو بتاتی ہے کہ آلودگی کتنی ہے، اس کو وہ صحیح طرح سے بتاتے نہیں ہیں عوام کو کہ اس کے اصل جو منفی اثرات ہیں وہ کتنے ہیں، بلکہ جو پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر ایئر کوالٹی انڈیکس لیٹ سے اگر 100 ہے تو یہ سیف ہے، حالانکہ دوسرے ملکوں میں اور جو انٹرنیشنل کوالٹی مانیٹرز ہیں وہ اس کو شاید انسیف یا ہیزرڈس کہیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہمارے خیال میں بہت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ پبلک کو صحیح انفارمیشن دے اس اسموگ کے نقصان جو کیا نقصان ہیں، کیونکہ صرف اگر لوگوں کو پتہ ہوگا، بچوں کو پتہ ہوگا کہ کیا بیماریاں وغیرہ ہو سکتی ہیں، تبھی وہ اپنے آپ کو اپنی حفاظت کر سکیں گے۔ اچھا، کیونکہ بچوں پہ اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں، ایک بہت ہی دیہاتی سا سوال ہے کہ جب ہمارے ہاں محکمہ موسمیات روزانہ یہ بتاتا ہے کہ سورج اتنے بجے طلوع ہوگا، اتنے بجے غروب ہوگا، آج درجہ حرارت یہ رہا اور کل بارش ہو سکتی ہے یا نہیں، ہمیں روزانہ وہی محکمہ موسمیات ایئر کوالٹی انڈیکس نہیں بتا سکتا۔ مطلب مانیٹرز کے لیے کہاں سے آپ بتائیں گے نا، جب مانیٹرز کتنے کروڑ روپے کا آتا ہے؟ وہ ابھی $280 ملین کے تو فنڈنگ ملائی ہے نا باس، ابھی تو میں بتا رہا تھا آپ کو یار، وہ جو ہے جو وہ چھوٹے والے نہیں، میں تو کہتا ہوں ان کے ساتھ آپ نیٹ ورک بنا لو، بے شک یہ کام نہیں ہو سکتا، کیسے نہیں کر سکتے یار؟ دیکھو یہی تو سب سے خطرناک بات ہے نا باس، کے ابھی تک آپ اسی بحث پہ پھنسے ہوئے ہو کہ کون سے مانیٹر اور کہاں کے مانیٹر۔ شہری مانیٹر کر سکتے ہیں انڈیویجول ایئر کوالٹی، تو یار محکمہ موسمیات اگر تم اتنے ہی فقرے ہو کہ جی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اور تم کیا پھر 1000 سال انتظار کرو گے؟ ایک نیٹ ورک بنا لو۔ اور پھر میرے خیال میں انوائرمنٹ کے حوالے سے خاصی فنڈنگ بھی موجود ہے، اور یہ تین ڈپارٹمنٹ جو میں نے گنوائے ہیں پنجاب کے، تو وہ ان کا اپنا بجٹ ہوتا ہوگا، وہ بھی سارا صفائیاں پیش کرتے ہیں۔ مثلا ملک امین اسلم ہو یا یہ جو خاتون ہے زرتاج گل، ابھی میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ جی وہ باقی جو ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 250-300 ہے ایئر کوالٹی، اور آپ کہہ رہی ہیں 150 ہے، اور جیل روڈ کے علاقے میں یہ اور باقی کے علاقے میں یہ کہاں سے لیے آپ نے عدد و شمار؟ اس لیے کہ انہوں نے تو وہ فلانی کمپنی ہے اس کے ہیں، انہوں نے کہا جی فلانی کمپنی تو اس لیے یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ اسے آلات بیچنے ہیں، میرے عدد و شمار ٹھیک ہے۔ اچھا میرے عدد و شمار ٹھیک کیسے ہیں؟ محکمہ موسمیات دے رہا ہے یہ عدد و شمار، اس کا مطلب ہے کہ محکمہ موسمیات کہیں نہ کہیں تو پڑے ہوئے ہیں نا، کم از کم لاہور کی حد تک یہ اہلیت ہے کہ جھوٹے سچے جو بھی ہیں وہ دے رہا ہے۔ تو جب آپ ٹیمپریچر دے سکتے ہیں کہ آج درجہ حرارت اتنا رہے گا، تو بھیا ایئر کوالٹی بھی دے دو کہ آج اتنی رہے گی۔ اور ہم باتیں کر رہے ہیں کہ پالیسی بننی چاہیے، جب ہم یہ بھی نہیں طے کر سکیں کہ کس کی مانیٹرنگ ہم مانتے ہیں کہ یہ تیار ہے، مطلب اس حد تک۔ اور وہ تو اب یہ الیکشن میں دھاندلی تھوڑی ہے کہ اتفاق نہیں ہو رہا کمیشن پہ، یہ ایئر کوالٹی کا مسئلہ ہے، اور یہ اس سے سب کے سب افیکٹ ہوں گے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، کسی کا بھی ووٹر ہے وہ گیا ہی گیا۔ اس چکر میں بچی کا انٹرویو درمیان میں رہ گیا، ایک وقفہ لے لیں اس کے بعد جو ہے وہ ویلکم بیک جی، آپ کو ایک تازہ ترین خبر بتاتے ہیں اس سے پہلے کہ مباشر آپ انٹرویو اپنا کنٹینیو کریں۔ ڈاکٹر مراد راس ایجوکیشن منسٹر پنجاب کا کہنا ہے کہ کل لاہور کے تمام سکولز بند رہیں گے۔ اگین ظاہر ہے کہ اسموگ کی وجہ سے اس میں پبلک اسکول اور پرائیویٹ اسکول یا باقی تعلیمی اداروں کا بھی ذکر نہیں کیا، اس میں جیسے مزید اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔
اچھا، ہم بات کر رہے ہیں ان 3 ٹین ایجرز کی کہ جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے. اس میں ہم مشیل حیات سے بات کر رہے ہیں. تو مشیل سے نے یہ تو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ کیا چاہ رہی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کیا ڈائریکشنز دے حکومت کو. ساتھ ہی کیونکہ وہ ایک نیشنل سوئمر بھی ہیں تو میں نے کہا ذاتی طور پر میں ان سے یہ ضرور پوچھوں کہ آپ جو پریکٹس کرتی ہیں وہ کس حد تک متاثر ہو رہی ہے. تو سنیے. جی، پاکستان ٹیم کے لیے سوئمر ہوں اور ہر روز ہم سوئمنگ سے پہلے گراؤنڈ میں ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اور پھر سوئمنگ پول بھی ہمارے زیادہ تر باہر ہی ہوتے ہیں، آؤٹ ڈورز میں. اور اس کی وجہ سے میرا خیال ہے اگر ہم 2 گھنٹے بچے اسپیشلی اگر اس آلودگی سے کو ایکسپوز ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے مجھے خود اور میرے دوستوں کو بھی محسوس ہوا ہے کہ ہمارے گلوں کو اریٹیشن ہو رہی ہے، ناک کو، آنکھوں کو سٹنگنگ ہو رہی ہے. اور کیونکہ ہم اپنے آپ ہم فزیکل ایکسرسائز کر رہے ہیں، سانس بھی زیادہ گہرے لے رہے ہیں تو اسموگ کے نقصانات ہم ایتھلیٹس پہ اور بھی زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ہوا زیادہ ضرورت ہے ہمیں. نیشنل ایتھلیٹ ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کیا پرابلمس ہیں. تو میں نے ان سے پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا کر سکتی ہے، کیا ان کی توقعات ہیں، کیونکہ حکومت نے فی الحال تو کوئی ایسا ایکشن پلان بھی نہیں دیا اور یہ فنومینن ہر سال آتا ہے. تو کیا ان کے خیال میں کوئی حل ہے حکومت کے پاس؟ سنیے. میرا خیال ہے کہ جی ظاہر ہے اسموگ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کریں. میرے خیال میں ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے، انڈسٹریل، ایگریکلچر، جو یعنی کہ یہ سب جو پولوشن کریٹ کرتے ہیں، یہی اس کی وجہ سے ہی اسموگ پھیل رہی ہے اور بلکہ زیادہ ہر سال زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ پالیسیز بنائیں اور ان پالیسیز کو انفورس بھی کریں جن میں انڈسٹریز وغیرہ، ٹرانسپورٹ کی جو ایمیشنز ہیں انہیں کم کی جائیں. بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس طرح کی پالیسیز لائی گئی ہیں کہ انڈسٹریز صرف اتنے ایمیشنز کر سکتے ہیں، کاربن ایمیشنز ایک دن میں، یا پھر گاڑیاں صرف ایک قسم کی چلائی جا سکتی ہیں. تو میرے خیال میں اگر اس طرح کی پاکستان میں بھی جتنی ہماری پاپولیشن بھی ہے، میرے خیال میں اگر ہر شہری کو پتہ ہو کہ وہ کیا سٹیپس لے سکتے ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اور گورنمنٹ بھی پالیسی انفورس کرے تو میرے خیال میں بہت بہتری آئے گی سچویشن میں. خاصا مشکل کام دے رہی ہیں یہ حکومت کو کرنے کے لیے. اور آخر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ وہ کیونکہ طالب علم بھی ہیں، اسکول جاتی ہیں، تو ان کے اپنے جو فیلو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا حال ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ چلڈرن ہاسپٹل والوں نے کہا ہے کہ 3 گنا اضافہ ہوا ہے جو بچوں کے آنے میں ہسپتال، جن کو سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے. تو سنیے مشاہد کی بات. جی بالکل، میرے اسکول نے سب بچوں کو بتایا ہے کہ وہ ماسکس پہنیں ہر روز اسکول آتے ہوئے، لیکن ان ماسکس بھی اکثر جو لوگ ماسکس پہنتے ہیں وہ PM 2.5 ماسکس نہیں ہیں اور اسموگ کے اثرات پھر بھی ان پر ہو رہے ہوتے ہیں. بلکہ میرے کلاس میٹس کافی سارے جو اس موسم میں اکثر ہوتی بھی ہیں ریسپریٹری انفیکشنز وغیرہ، وہ اسموگ کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اور بھی بہت زیادہ شدید ہو چکی ہیں. اور میرے فیملی بھی، جو میرے گرینڈ پیرنٹس ہیں، وہ بھی اس وجہ سے بیمار ہیں، باہر نہیں جا سکتے اب اتنا زیادہ. تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے منفی اثرات ہو رہے ہیں. جی اچھا، یہاں پر ایک چیز دوبارہ واضح کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ماسکس پہنو، کون سے ماسکس؟ کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہ سرجیکل ماسک پہن کے بھی وہ تو خوش ہے، کسی دیکھیں ماسک ہم نے پہنا ہوا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو میں نے بات کی ہے PM 2.5 کی، میں ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں، پرٹیکولیٹ میٹر، مطلب یہ اتنی وہ چھوٹی پیسز ہیں پرٹیکولیٹ میٹر کے جو آپ کے جو گلے اور ناک میں جو فلٹر پہلے سے لگے ہوئے ہیں، قدرتی فلٹر،
وہ ان کو بائی پاس کر کے چلی جاتی ہے. وہ اویلیبل ہے وہ والے آئی تھنک مل جاتے ہیں, لیکن یہی مسئلہ ہے نا, بہت تھوڑے سے مہنگے ہیں. ٹریفک کانسٹیبلز بھی سرجیکل ماسک یہی میں کہہ رہا ہوں نا. اچھا یہ اب اس میں ایک اور پھر پہلو کھل جاتا ہے آپ کا. پچھلے ہفتے زیادہ اس پہ ٹائم نہیں ملا ہمیں اس پہ بات کرنے کا. اکنامک کاسٹ آف اسموگ کی اگر ہم بات کریں تو چین کی ایک اسٹڈی تھی کہ جب اس مطلب خطرناک حد تک اسموگ بڑھ جاتا ہے, اور بالکل چین میں بھی بیجنگ میں بھی یہی تھا, تو جن کے پاس محدود رقم ہے وہ یا تو مطلب اچھے ماسک خریدیں یا تو پھر اپنا کھانا خریدیں. دیکھو یہ پھر آپ کے پاس ایک اکنامک چوائس آ جاتی ہے جو آپ کی کیلکولیشن میں فگر ان نہیں ہوتی. PM 2.5 کا بھی جو ماسک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ خرید لیا اور پھر سالوں سال چلے گا, اس کے سرکار سبسڈائز نہ کرے. سرکار کو کم از کم سرکار فیول کوالٹی کو مانیٹر نہیں کر رہی. اچھا بھائیو سرکار کی بات آئی تو دیکھیں نا, 3 جو اسباب اب تو مجھے رٹ گئے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے وہ ٹریفک ہے, ٹرانسپورٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد فیکٹریز ہیں, اور پھر کہیں جا کے ایگریکلچر ہے, انرجی سیکٹر, پھر ایگریکلچر. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ انگریز کے زمانے سے ایک لا ہے وہیکل وردینس ٹیسٹ, ٹھیک ہے. اچھا آج بھی ہوتا ہے جی, اور کاغذوں پہ ہوتا ہے, کاغذوں پہ تو ہوتا ہے. دھواں نکالتے ہوئے رکشے, ٹریکٹر, ٹرالیز, بسیں, موٹر سائیکلیں, گاڑیاں, آپ باہر نکل کے دیکھ لیں آدھے سے زیادہ جو ہیں وہ کالا دھواں جو ہے دے رہے ہوں گے. اگر صرف وہیکل وردینس ٹیسٹ پہ ہی سختی ہو جائے تو 25% مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے, جس کا آلریڈی موجود ہے سیٹ اپ. بالکل ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر اچھا لیکن ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ صرف اس سے کام نہیں چلے گا, کیونکہ وہیکل وردی بھی ہو, جو پیٹرول یا ڈیزل آپ اس میں ڈال رہے ہیں وہ وردی نہیں ہے نا. تو آپ ابھی یورو اسٹینڈرڈ 2 اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا باقاعدہ, گورنمنٹ نے تو ہر ایک چیز کا اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے نا, وہاں پر 4 پر پہنچ گئے ہیں, 3 اور 4 پر پہنچ گئے ہیں, جو کافی کلین فیول ہے. یہاں پر ابھی تک ہم 2 امپلیمنٹ نہیں کر سکے اسٹینڈرڈ 2. تو اس کے بارے میں سوچیے. اسموگ پہ کیونکہ آگے بھی بات کریں گے, مگر اگر آپ کو ہماری بات نہیں سمجھ آ رہی تو کم از کم اس بچی جو کہ نیشنل سوئمر ہے, 18 سال کی ہے, اور وہ فکر مند ہے ہمارے ماحول کے بارے میں, تو کچھ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا, ہمارے حکام کو بھی سوچنا پڑے گا. ایک بریک اور پھر دوست عاشق خوان کو بھی. ویلکم بیک. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم آزادی مارچ اور آزادی دھرنے کو بھول گئے ہیں. آج کل یہی مین ٹاپک ہے, اور ہر ٹاک شو پر JUIFA کے کوئی نہ کوئی ریپرزینٹیٹیو, کوئی نہ کوئی رہنما آتے ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے. ایک ایسی بیک اینڈ فورتھ میں ایک اینکر جن کا نام جمیل فاروقی ہے, انہوں نے مفتی کفایت اللہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے پوچھا کہ سینئر لیڈر ہیں, بالکل ابھی میں خیال رہا ہوئے ہیں, ابھی رہا ہوئے جی, ان سے پوچھا کہ جی دل کے آپ بڑی بات کرتے ہیں کہ یہ سازش وہ سازش, لیکن امریکنوں سے تو آپ بھی ملے ہیں, اینڈ ثبوت اس کا کیا ہے کہ وکی لیکس میں جب کیبل ریلیز آئی تھی اس کے مطابق 2007 میں سابق امریکن سفیر این پیٹرسن کی ایک میٹنگ ہوئی تھی مولانا عبدالغفور حیدری, سینیٹر طلحہ محمود اور کچھ اور رہنماؤں کے ساتھ, جس میں اینڈ آئی کوٹ JUIFA نے کہا تھا کہ there still significant number of votes are up for sale not grab, sale. ٹھیک ہے, بہت بری بات. اور جب یہ بات جمیل فاروقی صاحب نے مفتی کفایت اللہ سے کہی کہ سر یہ کیا بات ہوئی, تو ایک کافی ہٹکے قسم کا جواب دیا مفتی صاحب نے. میں پہلے سمجھتا ہوں کیا کہنا چاہتے ہو. وکی کزن ہے جمائما کا, یہ بھی اس کا حصہ ہے. میں نے یہ دیکھو نہیں جینون نہیں بنتا اگر جی ہاں, وکی لیکس ایکچولی ایک بندے کا نام ہے, اس کا نام ہے وکی بھائی, اور یہ ہیں جمائما کے کزن. اب ظاہر ہے یہ کلپ کافی وائرل ہوئی, ہم تک بھی پہنچ گئی, ہم بھی اس پہ بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اور ٹاک شوز ہوسٹ کے سامنے آ گئی, جیسے کہ وسیم بدامی صاحب. تو وسیم بدامی آپ کو پتا ہے ٹھیک ٹھاک شرارتی انسان ہے, تو اس نے کہا کہ میں بھی, وہ تو مفتی صاحب سے لٹک گئے نا, وہ تو بالکل. تو دیکھیے کہ جب وہ وسیم بدامی صاحب نے دوبارہ یہ بات کی مفتی صاحب کے ساتھ تو کیا ہوا. میں کہتا ہوں وکی لیگ, جمائما, عمران خان, یہ اور گولڈ سمتھ
اور ہینری کسنجر یہ تمام ایک ہی ایجنڈے کے پرزے ہیں. وکی جمائمہ کا کزن میں اس کا بھی آپ کو تحقیق کر کے جواب دے دوں گا, لیکن یہ سب ایک. تو آپ نے ایک پری پرو میں بات تحقیق کے بغیر میں نے کہا, تحقیق کے بغیر کہ میرا اندازہ ہے, تحقیق کے بغیر میں نے کہا میرا یہ اندازہ آپ نے کسی کو کسی کا کزن بنا دیا تحقیق کے کمال ہے بغیر. یار, اگر میں نے بنا دی میں تحقیق کر لی, یہ تو جو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایجنڈے کا حصہ ہے, اس کو تو آپ مان لو کرو نا. وکی کون ہے؟ ایک یہودی ہے جو لوگوں پہ غلط الزامات لگاتا ہے, جس نے یہ کہا تھا اس کی لیکس میرے پاس. وکی لیکس کون ہے؟ وکی کون ہے جس نے وکی لیکس جاری کی؟ ہاں, اس کے ایک وکی نے وکی لیکس جاری کی نا. لیک یہ ہے کہ ہماری ISI القاعدہ کو فنڈنگ کر رہی ہے, اس کی میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں. آپ اس کی بات ایک اور بات غلط آپ نے کر دی, میں اصلاح کروں. اصلاح تو نہیں کرتا, مجھ سے بڑے, لیکن میں وکی نام کے بندے نے وکی لیکس جاری نہیں کی. وکی لیکس جاری کرنے والے بندے کا نام تھا جولیان اسانج, جو کہ اس وقت قید میں ہے. مشہور جس نام سے ہے نا. نہیں, وکی لیکس کا وکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وکی نام کا کوئی کردار ہی نہیں ہے اس پوری کہانی میں. یہ بھی وسیم بھائی کے ساتھ وسیم کو کسی نے اس پر ابھی بھی نہیں کیا کہ ویکیپیڈیا جو ہے. اچھا, آف آل دا پیپل مفتی کفایت اللہ صاحب نے جو نام لیا اس میں ہنری کسنگر کہاں سے آ گئے؟ وہ بھی یہودی ہے. اچھا اچھا, نہیں سمجھتے یار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیا ہو گیا, آئنسٹائن کو بھی نام. اچھا, اس پہ جو ہے جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں, جن کا کہ وکی بھائی ہے, وہ بھی مزے لے رہی ہیں نا. ان کے جو ہے آج ٹویٹس آئے, اور لب لباب ان ٹویٹس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اردو نہیں سمجھتے ان کے لیے اطلاع ہے کہ میرا ایک فرسٹ کزن ہے جس نے وکی لیکس بنائی. یہ ایک صہیونی یعنی یہودی منصوبہ ہے جس کا مقصد عمران خان کے صہیونی ایجنڈے کی حمایت ہے. یہ ایک نام نہاد اسلامی اسکالر کا کہنا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وکی جمائمہ کا کزن ہے. میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ کب میرے دوسرے کزنز یعنی پاناما لیکس اور ویکیپیڈیا تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ جمائمہ کہہ رہی ہے, لیکن جمائمہ کو کیا پتا ہاں کہ پاناما, ظاہر ہے یار جمائمہ, مطلب I'm sorry کہ اس نے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. پاناما کسی بندے کا نام نہیں ہے, آپ کو پتا ہے پاناما ایک جزیرے کا نام ہے جس پر باقاعدہ نواز شریف نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کو نہیں پتا اس تھیوری کے بارے میں؟ پتہ یار کس طرح کا رپورٹر ہوتا ہے. یہ تو سر سے پاؤں یہ جو ایکسکلوسیو ہے, یہ تو چودھری شوگر بل کے بعد نیا ریفرنس. یہ بالکل, اور یہ جو ایکسکلوسیو ہے یہ پتہ ہے کہاں میں نے سنا ہے, وہ ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وقار زکا صاحب کے شو پر. بات نہیں مانتے تو سناؤ, پکی بات ہے, سننا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کون سا چینل ہے, سن لیجئے. پاناما بیسکلی ایک کیس ہے, ایک لینڈ جو آئی لینڈ ہے, آئی لینڈ کا ایک کیس ہے. جس طرح کہ مالدیوز آپ نے دیکھا ہوگا, مالدیوز ایک آئی لینڈ ہے, اس طرح پاناما بھی ایک آئی لینڈ ہے. تو وہ بیسکلی نواز شریف جو ہے وہ اس کیس میں پھنسے ہوئے ہیں پاناما کے. پاناما ایک آئی لینڈ ہے, کہاں ہے یہ؟ مالدیوز کے قریب ہے یہ. جی, تو یہ کتنا دور ہے مالدیپ سے بھائی؟ جانا ہوا ہے کبھی آپ کا؟ گوگل تو میں نہیں کر کے بتا سکتی, لیکن میں آپ کو ایک اندازاً 7-8 گھنٹے, جیسے آپ یہاں سے کراچی سے سکھر چلے جائیں, کراچی سے سکھر جائیں, اس طرح مالدیپ سے اگر جائیں تو پاناما, مالدیپ سے اگر آپ جائیں تو پاناما ہے, پاناما آ جائے گا. تو پاناما ایک آئی لینڈ ہے, اور اس پہ کرپشن کیا کی ہوئی ہے؟ 4-5 کنٹریز ہیں میرے خیال میں, مجھے جہاں تک یاد ہے کہ 4 ہیں, یوکرین, یوگانڈا, برازیل اینڈ پاکستان. اس کے جو 4 پرائم منسٹرز ہیں, انہوں نے اپنے ملک کی جو بلیک منی ہے اس کو انہوں نے اپنے ملک سے نکالا, اور اس کو وہ لے گئے پاناما, اور وہاں جا کے انہوں نے پاناما آئی لینڈ کو خریدنے کی کوشش کی ان 4 پرائم منسٹرز نے. اور جب انہوں نے ٹوکن منی دے دی, پاکستان نواز شریف نے بھی دے دی, نواز شریف نے ٹوکن منی دی, باقی سب نے بھی دی اپنی ٹوکن منی. جب فائنل پیمنٹ کا ٹائم آیا تو نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ یہ سوچا کہ بھائی یہ پنجاب میں جس طرح میں زمینوں پہ قبضہ کر لیتا ہوں, یا پاکستان میں جہاں جس کا دل چاہا قبضہ کر لیا, انہوں نے سوچا تھا میں کہ پاناما میں بھی قبضہ کر لوں گا. اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو جب دھمکایا تو وہ تو بھڑک گئے, انہوں نے کیس کر دیا. وہ آئی ہماری آرمی کے پاس, انہوں نے کمپلین کی نواز شریف کی, اور اس کے بعد نواز شریف کو جوتے مار کے نکالا گیا. جی دیکھو, یہ بچی جو ہے نا, یہ اینڈ پروڈکٹ ہے آج کل کے جو پوسٹ ٹروتھ کلچر ہے اس کی. دیکھو ٹرمپ, مودی, عمران خان, مفتی کفایت اللہ, یہ بچی, یہ سب
نہیں لیکن سر کانفیڈنس چیک کیا آپ نے, مطلب باقی جو میں نے نام لی ان کا کانفیڈنس چیک کیا ٹرمپ سے لے کے اور کفایت اللہ تک اور عمران خان تک اور مودی تک, ان کا بھی تو کانفیڈنس دیکھے نا. تو نئی نسل کے رول ماڈل کون ہوں گے؟ JUIFA کی ویمنز ہمارے رہنمائی ہوں گے نا بھائی, نئی نسل کے رول ماڈل. تو اس لحاظ سے اس بچی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. میں کب کہہ رہا ہوں بچی کا, بلکہ میرے تو علم میں اضافہ ہوا. بے شک آپ کے علم میں اضافہ ہوا نہ ہو, نیب کے علم میں جو اضافہ ہوا پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے یہ. نیب کے علم میں تب بھی اضافہ ہوا تھا جب $25 ارب جو ہے نواز شریف نے انڈیا بھیجے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے, یہ تو ہے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.